दाऊद ने तरह तरह के ज़बूर लिखे हैं और कुछ उसने शुक्रगुजारी में लिखे हैं, खुदा उनको मुबारक कहने के लिखे हैं, कुछ उसने अपनी परेशानियों में लिखे हैं। और जब हम ज़बूर 103 का मुताला करते हैं तो इसमें पता चलता है कि उसने खुदा की मोहब्बत में लिखा है कि खुदा ने उसे सेहत सलामती और बहुत सारी बरक़ात से नवाजा है, बहुत सारी बदियों से उसको पाक और साफ़ किया है, बहुत सारी बीमारियों से शिफा दी है। तो वो ये कहने की शुक्रगुजारी या मोहब्बत के बदले में ये ज़बूर लिखता है और ख़ुद भी ये कहता है कि खुदा के नाम को क्या करो, मुबारक कहो, और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को क्या करे, मुबारक कहे। वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है और उसको मुबारक कहता है उन सारी बरक़ात के बदले में, उन सारी नेमतों के बदले में जो खुदा ने उसे दे रखी हैं। और खुदा ने बहुत सारी, अगर हम उसकी ज़ात का मुताला करते हैं तो बहुत सारे उससे गुनाह भी सरज़द हुए, बहुत सारी उसकी ज़िंदगी में, उसकी ज़ात में बहुत सारी कमियां और कमज़ोरियां भी पाई गई, और वो जानता है कि खुदा ने उसकी ज़ात में से वो सारी दूर की हैं और इसके बदले में वो खुदा से मोहब्बत का इजहार करता है। जब हम आयत नंबर 4 को देखते हैं इसी ज़बूर की, तो वो कहता है कि वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त व रहमत का ताज रखता है। और हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह उसको एक चरवाहे से एक बादशाह भी बना दिया, यानी किस कदर खुदा उस पर मेहरबान था और उसकी सारी मेहरबानियों के बदले में उसकी शुक्रगुजारी पेश करता है। और आज हम सब भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम गुज़रे हुए साल के लिए और गुज़री हुई ज़िंदगी के लिए खुदा के जो शुक्रगुजारियाँ पेश कर सकें और खुदा को मुबारक कह सकें। आज हमने जो आयत तिलावत की है कि वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानिंद असर-ए-नौ जवान होता है। अब उसने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े खूबसूरत तजर्बात भी किए हैं, उसने बड़े बड़े तल्ख तजर्बात भी किए हैं, और वो जो खुदा ने उसको कहाँ एक चरवाहे से क्या बना दिया था, एक बादशाह बना दिया था। और उसकी ज़िंदगी में खुदा ने उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने दी, खुदा ने उसको महलों में बैठा दिया, खुदा ने उसको नौकर चाकर दौलत और तख्त व ताज सब कुछ अता किया था। और इन सारी चीज़ों के बदले में वो खुदा की क्या करता है, शुक्रगुजारी करता है। और वो खुदा में एक नया ज़ोर हासिल करता है, और मिसाल किसकी देता है, उकाब की। हम जानते हैं कि उकाब एक ज़ोरावर परिंदा है। हम देखते हैं कि आम जो उड़ने वाले परिंदे हैं, जो हवाओं फ़िज़ाओं में ज़्यादातर प्रवास करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये ताकतवर और तेज़ तरार परिंदा है। और हम देखते हैं कि वो बड़ी ऊंचाई से वो नज़र करता है और अपने शिकार को पहचान लेता है, और वो अपने पंजों का इस्तेमाल करता है, अपनी बड़ी शार्प, बड़ी तेज़ चोंच का इस्तेमाल करता है, और ऊंचाई से ही, हवा में ही कई बार वो अपने शिकार को पकड़ लेता है, दबोचता है, और अपने क्लास में, अपने पंजों में उनको झपट लेता है और ऊंचाई पर ले जाता है, और फिर वो चट्टानों पर या पहाड़ों पर बैठकर, ऊंची जगहों पर बैठकर अपना शिकार खाता है। हम उसकी ताकत से, उसके ज़ोर से वाकिफ़ हैं। और ज़बूर 20 जो है वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे तजर्बात कर चुका है जिसमें वो कहता है कि वो तुझे क्या करता है, वह उकाब की मानी नए सिरे से ज़ोर बख्शता है। अब यहाँ पर वो किसी और परिंदे का भी नाम ले सकता था, वो किसी और जानवर का भी नाम ले सकता था, लेकिन उसने उकाब का नाम लिया है। और यहाँ पर जो हम उकाब की ज़िंदगी के बारे में जब सीखते हैं, तो उकाब एक ऐसा परिंदा है कि जब वो जवान होता है तो हम जानते हैं कि वो मजबूत से मजबूत जानवर को भी उठा लेता है। बहुत सारी हमने इसके बारे में वीडियोस देख रखी है, या लोगों ने शायद अपनी आंखों से भी देख रखा है। लेकिन जो जो उसकी उम्र बढ़ती है, वो कमज़ोर होना या बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। और जब वो अपने आप को बूढ़ा महसूस करता है या अपने आप को जिस्मानी तौर पर कमज़ोर महसूस करता है, तो वो दोबारा चट्टानों पर जाता है। या तो उसके लिए मौत है या उसके लिए नई ज़िंदगी है। और
یا وہ موت کو قبول کرتا ہے یا وہ نئی زندگی کو حاصل کرتا ہے، اور نئی زندگی پانے کے لیے اس کو بڑی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو بڑی تگ و دو سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو ایک تکلیف دہ مرحلے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور وہ تکلیف دہ مرحلہ کیا ہے کہ اس کو تقریباً 3 ماہ یا 90 دن کہہ لیں کہ اس کو لگتے ہیں ایک پروسیس میں سے گزرنے کے لیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی چونچ جو ہے، وہ جو کرو چونچ ہے، جو بڑی شارپ چونچ ہے، جب وہ بوڑھا ہونے کو ہے تو اس کی چونچ بھی کم کام کرتی ہے، کیونکہ وہ چونچ سے اپنا شکار مارتا ہے، پھاڑتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے، اور اس کے جو کلاس، جو اس کے پنجے بڑے بڑے نوکیلے اس کے یا بڑے بڑے اس کے نیلز ہیں، ان سے شکار پکڑتا ہے اور ان کو قابو میں کر لیتا ہے، وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ 90 دن تک ایک پروسیس میں سے گزرتا ہے، ایک عمل میں سے گزرتا ہے، اور وہ چٹانوں کے اوپر اپنی سب سے پہلے چونچ کو مارتا ہے، اپنی چونچ کو چٹانوں کے اوپر رگڑتا ہے، چونچ کو مارتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی چونچ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی چونچ جو ہے وہ نئے سرے سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دم نہیں نکلتی، ایک عمل لگتا ہے، کئی دن لگتے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ آدھا مہینہ یا مہینہ اس پر لگتا ہو۔ اسی طرح وہ پھر چٹانوں کے اوپر دوبارہ چھلانگیں بھی لگاتا ہے، اپنے پنجے جو اس کے کلاس ہیں ان کو مارتا ہے، وہ اپنے نیلز کو توڑتا ہے، جب اس کی چونچ نکل آتی ہے تو اس کی مدد سے یا پھر چٹانوں کے اوپر پنجوں کو مار کر اپنے نیلز کو توڑتا ہے، تاکہ نیلز دوبارہ سرے سے نئے نکل آئیں، اور وہ نئے نکل آتے ہیں دوبارہ سے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے چونچ کے ساتھ یا پھر اپنے پر پھڑپھڑانے کی وجہ سے وہ چٹانوں پر یا پتھروں پر مارتا ہے، اور اپنے کلاس کے ساتھ، اپنے پنجوں کے ساتھ، اپنی چونچ کے ساتھ جو نئی نکلتی ہے ان پروں کو اپنے جسم سے اکھیڑتا ہے، اور جب وہ اکھڑ جاتے ہیں تو وہ نئے سرے سے پھر اس کے بالوں پر نکل آتے ہیں، اس کی چونچ نکلتی ہے، اس کے ناخن نکلتے ہیں، اور اس کے جسم پر دوبارہ سے بال یا پر نکل آتے ہیں، اور وہ نئے سرے سے ایک کہہ لے کہ ایک نیا پرندہ بن جاتا ہے، اور وہ وہی پرندہ بن جاتا ہے جو پہلے زوراور اور تیز ترار شکاری پرندہ ہوتا ہے، وہ دوبارہ سے نکل آتا ہے۔ اور یہاں پر زبور نویس خاص طور پر اس کا ذکر کرتا ہے کہ خدا کیا کرتا ہے کہ تجھے بھی نئے سرے سے زور بخشتا ہے، وہ اپنی ذات کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح خدا اس نے اپنی زندگی میں تجربات کیے ہیں، کہ کس طرح اس کو کئی مراحل میں سے گزرنا پڑا تھا۔ ہم اس کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں تو اس کی زندگی میں ہزاروں خوشیاں بھی آئیں، ہزاروں کامیابیاں بھی آئیں، ہزاروں کامرانیاں بھی آئیں، اس نے بہت ساری فتوحات کیں، اس نے بہت ساری جنگیں کیں، اس نے بہت ساری فتوحات حاصل کیں، اور اس کے بہت سارے اس کے بادشاہی میں اس کو بہت طرح طرح کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور بہت دفعہ جب انسان ہونے کے ناطے سے وہ بھی کمزور ہوتا تھا، اور پھر اپنی کمزوری کی حالت میں وہ دوبارہ زور حاصل کرنے کے لیے مشکل مرحلوں میں سے گزرتا تھا۔ اگر ہم آج اس بات کو اپنی زندگی کے لیے لیں کہ ہماری زندگی اب تک جیسی بھی گزر چکی ہے، ہم جانتے ہیں ہماری زندگی میں بہت ساری کامیابیاں ہیں، بہت ساری فتوحات بظاہر جو خدا نے ہمیں دی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، ہم ان کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں، جس طرح زبور نویس پہلی 4 آیات میں کرتا ہے۔ بہت ساری تکلیفیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، ان سے بھی ہمیں شفا دیتا ہے، جس طرح زبور نویس بھی اس حوالے میں ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بہت سارے مراحل آتے ہیں، ہم ان مراحل میں سے گزرتے ہیں، اور جب ہم زندگی میں اس موڑ پر آ جاتے ہیں تو ہم کئی بار اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ذات کے اندر بہت سارے گناہ پائے جاتے ہیں، ہم ان کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں۔ بہت ساری ہماری ذات کے اندر کمیاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ہم ان کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، اور بہت سارے ہم کئی بار دوسروں کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں۔
لیکن جب تک ہم نئے سرے سے زور حاصل نہیں کرتے ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، اور ہم کمزوری کی حالت میں ہی رہتے ہیں۔ اور جسمانی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اب ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ اب جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے ہمارے دن کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یقیناً اب ہمارے دن کم ہوتے جا رہے ہیں تو یقیناً اب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے بھی ہیں۔ ہم اس بات کو دو طرح سے لیں گے، جسمانی اور روحانی لحاظ سے۔ ہم جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہوتے جاتے ہیں اور روحانی لحاظ سے بھی کمزور ہوتے جاتے ہیں، اور ہمیں نئے سرے سے زور حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی بہت سارے مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم عقاب کی ہی زندگی کو لیں کہ کیسے وہ اپنی چونچ کو مار کر توڑتا ہے اور نئی چونچ حاصل کرتا ہے، اور اگر ہم اس بات کو لیں کہ ہماری زبان جو ہے، اگر ہماری زبان کو دیکھیں کہ ہماری زبان سے بہت ساری باتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ ہماری زبان کو خدا نے اپنی مدح سرائی کے لیے بنایا ہے، خدا نے شکر گزاری کے لیے بنایا ہے، خدا نے اپنے جلال کے لیے بنایا ہے، خدا نے اپنے کلام کو پڑھنے کے لیے بنایا ہے، یہ کلام سنانے کے لیے بنایا ہے۔ خدا نے ہر ایک چیز کو جب بنایا تھا تو اچھا کہا تھا، اور اس کو اچھا بنایا ہے تاکہ ہم اس کا استعمال بھی اچھا کر سکیں۔ اور جب ہماری زبان سے بہت سارے کام جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، بدی ہو جاتی ہے، برائی ہو جاتی ہے، جھوٹ نکل جاتا ہے، جھوٹ گھڑ لیتے ہیں ہم، اور کسی کے بارے میں ناحق باتیں کہہ جاتی ہیں، لیکن ان ساری باتوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ یعقوب کے خط میں بھی ہم پڑھتے ہیں زبان کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا کہ زبان ایک ایسا عضو ہے جو دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے۔ زبان جو ہے وہ دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے، اور اگر ہم اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیں، اگر ہم کلیسیائی زندگی میں دیکھیں، اگر ہم خاندانی زندگی میں دیکھیں تو کیسے ایک زبان ہی ہے جو گھروں میں طرح طرح کے مسائل پیدا کرتی ہے، جو کلیسیا میں طرح طرح کے مسائل پیدا کرتی ہے، یا معاشرے میں طرح طرح کے مسائل پیدا کرتی ہے۔ لیکن جب تک ہم اس زبان کو کنٹرول میں نہیں کرتے تو کیا ہے کہ اس زبان سے نقصانات ہی نقصانات ہوتے ہیں، اور دائرہ دنیا کو یعنی دنیا میں آگ بھڑکاتی ہے یہ زبان ہی۔ اور اس نے اپنا زور حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس پرانی چونچ کو اتار دیا، اور اس کو تکلیف میں سے گزرنا پڑا، اس کو پتھروں پر اپنی چونچ کو رگڑنا پڑا، اس کو مارنا پڑا زور کے ساتھ پتھروں کے اوپر۔ اور جب ہم چاہتے ہیں نیا سال کل ہماری زندگی میں خدا دے گا، تو پچھلے سال میں ہم نے اپنی زبان سے بہت کچھ کیا ہے، بہت سارے عمل ایسے کیے ہیں، ہماری زبان سے کسی کو دکھ پہنچا ہے، کسی کو رنج پہنچا ہے، جھوٹ ہم نے گڑا ہے، فریب ہم نے گڑا ہے، غیبت ہم نے خوب کی ہے، اور نہ جانے اور کون کون سے ہم نے کام اس سے لیے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیا سال ہمارے لیے برکت و برا اور نئے سرے سے ایک قوت برا سال ہو، جس میں ہم قوت کے ساتھ اپنی جسمانی زندگی گزار سکیں اور قوت کے ساتھ اپنی روحانی زندگی گزار سکیں، تو چاہیے کہ ہم پھر نئے سرے سے نئی زبان حاصل کریں۔ اور وہ کس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنے زندہ خدا سے، اور خدا کو دیں کہ خدا میری زبان کا کیا کر؟ ذمہ لے، اور میری زبان کا ذمہ لے تاکہ میری زبان سے ایسی باتیں سرزد نہ ہوں جس سے تو ناراض ہوتا ہے اور میں کمزور ہوتا جاتا ہوں۔ اسی طرح اگر ہم اس کے پنجوں کی بات کریں تو کس طرح وہ اپنے نیلز کو رگڑتا ہے چٹانوں کے اوپر، کس طرح وہ زور کے ساتھ چٹانوں کے اوپر اپنے پنجوں کو مارتا ہے تاکہ اس کے نیلز ٹوٹ جائیں اور نئے نیلز آ جائیں۔ اور اگر ہم دیکھیں ہمارے ہاتھ جو ہیں، ہمارے پاؤں جو ہیں، وہ کیا کیا کر جاتے ہیں۔ اگر آج ہم ہاتھ کا استعمال دیکھیں تو بہت غلط استعمال اس کا ہوتا ہے، اور بدی کرنے میں اس کا بھی کم استعمال نہیں ہے۔ کئی بار ہم
موبائل کے اوپر اس کا انتہائی غلط استعمال کرتے ہیں، اور گھروں میں ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے ہم لکھنے میں اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم دھوکہ دہی میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اور نہ جانے اور کون کون سے فریب کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاؤں، ہمارے قدم جو ہیں نہ جانے کون کون سی بدی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں ہماری شخصی زندگی بھی ہے، اس میں ہماری کلیسیائی زندگی بھی ہے، اس میں ہماری معاشرتی زندگی بھی ہے، اس میں ہماری خاندانی زندگی بھی ہے، اور ہم جب تک اپنے قدموں کو، جب تک اپنے ہاتھوں کو بدی سے روکیں گے نہیں، تب تک ہم کمزور ہی رہیں گے، کیونکہ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، ہم جسمانی اور روحانی کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ اور جب تک ہمارے ہاتھ جو ہیں، ہمارے پاؤں جو ہیں وہ نئے سرے سے تبدیل شدہ نہیں ہوں گے، تب تک جو ہے وہ ہم زور حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم بڑی تفصیل میں جائیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کا کس طرح غلط استعمال کرتے ہیں، کس طرح ہم اپنے پاؤں کا، ہم اپنے قدموں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ شاید بدی کی طرف ہمارے پاؤں بڑھ رہے ہیں، شاید جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے، جہاں ہمیں نہیں ہونا چاہیے وہاں پر ہمارے قدم بڑھتے ہیں، یا جہاں پر ہمارے ہاتھ استعمال نہیں ہونے چاہیے اس کام کے لیے ہمارے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کے حضور اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں تو وہ ہمیں نئے سرے سے نیا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے پورے جسم کا جائزہ لیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا دل ہے، ہماری سوچیں ہیں، ہمارے خیالات ہیں، جب تک وہ تبدیل نہیں ہوں گے، جب تک ہم ان کو کھرچ نہیں ڈالیں گے، جو کچھ ہماری سوچوں کے اندر ہے، جو کچھ ہمارے خیالوں کے اندر ہے، جو کچھ ہماری نگاہوں کے اندر ہے، جو کچھ ہمارے دل کے اندر ہے، ناپاک خیالات ہیں، ناپاک سوچیں ہیں، بدی ہے ہمارے دل کے اندر، جب تک وہ نہیں نکلے گی ہم نئے نہیں ہو سکتے۔ بے شک ہم نیا سال تو ہر سال دیکھتے ہیں، ہماری جتنی عمر ہے ہم نے اتنے سال دیکھ رکھے ہیں، اور کل کا دن بھی آئے گا، اور ہم ہر سال عہد و پیمان کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ہم وفاداری سے چلیں گے، خدا کی عبادت بھی کریں گے، ہم جھوٹ بھی چھوڑیں گے، ہم فریب بھی چھوڑیں گے، ہم بدی بھی چھوڑیں گے، ہم ناراستی بھی چھوڑیں گے، ہم بدی گھڑنا بھی چھوڑیں گے، ہمارے قدم بدی کی طرف نہیں بڑھیں گے، اور ہر ایک بات سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ توبہ کریں گے، اور کل بھی بہت سارے لوگ توبہ کریں گے، لیکن عقاب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ نیا زور حاصل کر لیتا ہے، وہ نئی چونچ بھی حاصل کر لیتا ہے، وہ نئے نیلز بھی حاصل کر لیتا ہے، اور وہ دوبارہ سے اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور دوبارہ سے اپنا شکار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بالکل نیا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل تو کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، شاید آج کے دن کے لیے، یہ شاید صبح کے دن کے لیے ہم عہد و پیمان کر لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آج کے بعد میں تبدیل شدہ ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، 1 ہفتہ گزرتا ہے، 1 مہینہ گزرتا ہے، اور اس کے بعد پھر سے ہماری ویسے کی ویسی پرانی ہی زندگی ہوتی ہے، اور وہی ہماری باتیں، وہی ہمارے خیالات، وہی ہماری سوچیں، وہی ہمارے اندر جھوٹ، وہی ہمارے اندر فریب، وہی ہمارے اندر غیبت، وہی ہمارے اندر بدی، وہی ہمارے اندر شرارتیں، اور وہی ہمارے اندر ناپاک دل ہوتا ہے۔ لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو نیا نہیں بنائیں گے، اور نیا کیسے بنے گا کہ ہم اپنے آپ کو خدا یسوع کے سپرد نہیں کریں گے، جب تک اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پاک لہو میں نہیں چھپائیں گے تو ہم نئے نہیں ہو سکتے۔ اور ہمیں گوشتین دل حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نیا بنانے کے لیے اس کے پاس آنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہم کیا کرتا ہے کہ ہماری ساری بدکاریوں کو کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے، وہ ہماری ساری خطاؤں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رحیم و کریم خدا ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی خدا ہے، اور وہ سدا جھڑکتا نہیں رہتا اور سدا غضبناک نہیں رہتا، اور وہ ہمارے گناہوں کے موافق سلوک ہم سے نہیں کرتا، اور نہ ہی ہماری خطاؤں کے مطابق ہمیں بدلہ دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اکلوتے اور بے عیب اور پاک
بیٹے کو ہماری خاطر اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا، اسی لیے دنیا میں وہ آیا، اسی لیے وہ ہمارا نجات دہندہ بنا، تاکہ ہمیں لے اپنے محفوظ ہاتھوں میں لے، اپنے پاک اور بے عیب ہاتھوں میں لے، تاکہ ہم جب اس کے حصار میں آ جاتے ہیں، جب وہ ہمارا ہراول اور ہمارا چنڈاول بن جاتا ہے، جب وہ ہمارے دائیں اور بائیں ہوتا ہے، جب وہ ہماری چھپنے کی جگہ بن جاتا ہے، جب وہ ہمارا محکم کلا ہماری چٹان بن جاتا ہے، جب وہ ہماری امید بن جاتا ہے، تو پھر ہم اس کے اندر چھپ جاتے ہیں، اس کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، اور جو اس کے اندر پناہ لے لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں، اور تبھی ہم نئے بن سکتے ہیں، تبھی ہم اس میں زور حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم نئے بن جاتے ہیں، جب ہم نیا دل حاصل کر لیتے ہیں، گوشتی دل حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم ظاہر اور باطن سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر ہمارا باطن بھی ظاہر کرتا ہے اور ہمارا ظاہر بھی ظاہر کرتا ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، ہم نئے بن چکے ہیں۔ بالکل جس طرح عقاب نیا بن جاتا ہے، نئے سرے سے کہہ لے کہ وہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم اس کے بیٹے کے وسیلے سے نئی پیدائش حاصل کر لیتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کو اپنے کلام سے غسل دیا ہے، اور اس نے ہمیں جب غسل دیا ہے، نہلایا ہے اپنے کلام سے، تو ہم پاک اور صاف اور بے عیب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ شیطان ہر وقت ساتھ ساتھ ہمارے پیچھے رہتا ہے کہ کس طرح ہمیں گرائے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو اس کے حصار میں دے دیتے ہیں، اس میں چھپ جاتے ہیں، تو پھر اس کا وار ہم پر نہیں چلتا، اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنے رہتے ہیں، اور اس نئے سرے سے اس میں زور حاصل کرتے ہیں، نئی قوت حاصل کرتے ہیں، اور اس قوت کی بدولت ہم پھر دوبارہ سے جیسے وہ اڑ سکتا ہے، اور ہم خداوند میں جب زور حاصل کرتے ہیں تو ہم پھر اڑ سکتے ہیں۔ ہم اس کو روحانی معنوں میں لیتے ہیں کہ ہم جسمانی برکات بھی حاصل کرتے ہیں اور روحانی برکات بھی حاصل کرتے ہیں، روحانی زور حاصل کرتے ہیں، اور جب روحانی زور حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کو بھی زوراور بناتے ہیں، پھر ہم کمزور نہیں رہتے۔ سو خدا کرے کہ ہم اس میں جڑ پکڑتے جائیں اور اس کے ساتھ پیوستہ رہیں، تاکہ ہم نیا زور ہر وقت حاصل کرتے رہیں اور عقابوں کی مانند ہم بھی اٹھتے رہیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔